इमाम की नियाबत में जो एक हुक्मर एक उम्मत मुस्लिमा का एक हाकिम होता है, एक सरपरस्त होता है, जी जी। वो एक वली फ़कीह होता है। हज़रात अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है हमारे इस वीडियो में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना बाकर। तो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो अभी माहौल चल रहा है ईरान और इसराइल का, अमेरिका की लड़ाई चल रही है, और कुछ सवालात हैं जो हमारे मौलाना से हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलाना साहब, हमारे कुछ सवालात हैं मस्जिद को लेके और जो हालात अभी चल रहे हैं उनको लेके। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो अभी माहौल चल रहा है ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त जो माहौल है बिल्कुल वही 1400 साल पुराना माहौल है, जो हक़ व बातिल की जंग थी, हक़ व बातिल की लड़ाई थी कि एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ जो लाखों की तादाद में लोग थे, मगर जीत हक़ की हुई है। आज भी बिल्कुल सूरत हाल वही है, एक तरफ सारी दुनिया है, एक तरफ अकेला ईरान है, और सारी दुनिया ने देख लिया है कि जीत हक़ की होगी, क्योंकि ईरान हक़ पर है। वो इस्लाम के लिए, मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, और एक वाहिद मुल्क ईरान ऐसा है कि जिसने फ़लस्तीन, बैतुल मक़दिस, जो हमारा पुराना क़िबला और अल्लाह का घर है, जिसके लिए सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है, वो ईरान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने साबित किया है कि दुनिया में अगर कोई मुसलमान है तो वो सिर्फ शिया है और ईरान है। जी बिल्कुल। मैं अगर एक सवाल था आपसे कि जैसे तमाम हमारे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि ख़ामनेई साहब जो हैं वो एक एज ए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके लिए हम जो यहाँ के मुसलमान हैं वो ईद नहीं मना रहे। जो भी ईद से पहले ऐलान हुआ था कि हम ईद सादगी के साथ मनाएंगे, ईद में खुशी नहीं मनाएंगे, जो हर साल नए नए कपड़े पहनते थे वो नहीं पहनेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जो ये सवाल कर रहे हैं कि ईरान जो के सुप्रीम लीडर जो ख़ामनेई साहब हैं, वो तुम्हारे क्या लगते हैं जो उनके लिए आप ईद में गम ज़ाहिर कर रहे हैं? इस सिलसिले में मैं ख़ुद ना मुस्तैद हूँ, ना बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं कोई फतवा नहीं दे सकता, मगर मैं इतना सवाल उनसे कर सकता हूँ कि ईद कैसे मनाना। अगर किसी के घर में किसी की बाप की मौत हो जाती है तो वो कैसे ईद मनाएगा? और जैसे वो मनाएगा ऐसे ही इस वक्त मनाना, चूँकि पूरी उम्मत मुस्लिमा के वो बाप थे, आलम इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले। तो अगर हमारे घर में भी एक आम इंसान की मौत हो जाती है तो हम उस साल ईद मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? ईद नहीं मनाते हैं। तो जो आलम इस्लाम का बाप रहा हो, इतनी अजीम शख्सियत रही, एक मर्जा है, एक वली फ़कीह है, एक इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत थी कि जो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आवाज़ बुलंद करने वाला था, अगर उसको शहीद कर दिया जाए तो फिर हमारा ज़मीर कैसे गवारा करता। और फिर ईद का एक मफ़हूम है, ईद का असल मफ़हूम मतलब एक अरबी में एक शेर है कि लैसल ईद लेमन लगेसल जदीद, इन्नमल ईदो लेमन खाफल वईद। ईद उसकी नहीं तो नए कपड़े पहनता है, ईद उसकी है कि जो अल्लाह का खौफ रखता है। खुद मौला ने फरमाया कि कुल्ला यौम लना ईद ला युसल्ला फी, जिस दिन हम गुनाह ना करें वही दिन हमारे लिए ईद का दिन है। तो अगर हम ईद के दिन भी गुनाह कर रहे हैं तो जैसे लोग चाहते हैं कि ईद का एक तस्वुर उनके जहनों में, ना वो कल जायज़ थी ना वो आज जायज़ है, और जो इस्लाम ने ईद का मफहूम रखा है वो हमारे लिए हर वक्त हर दौर में जायज़ है। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वो वली फ़कीह थे, तो वली फ़कीह का मतलब क्या होता है? वली फ़कीह क्या है? वली फ़कीह जो है वो ज़माने गैबत में तो उम्मत मुस्लिमा के जो उमूर की निगरानी करता है, उनके मसाइल को सोल्व करता है, तो एक वली फ़कीह होता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वली फ़कीह क्या है, और ये वली फ़कीह हमने बनाया या इमाम ने बनाया, या इमाम हमसे कह के गए थे? हमारी जो इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पहले कहीं नहीं था वली फ़कीह का कोई तज़किरा नहीं मिलता है, तो अभी ईरानियों की ईजाद है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी कई सौ साल पुरानी किताब है, फ़िक़्ह की जो सबसे अजीम किताब है जवाहिरुल कलाम, बहुत पुरानी किताब है, उसमें पूरा एक बाब है विलायत फ़कीह का। तो जो लोग ये कहते हैं इस वक्त ईरानियों की ईजाद है, तो उन्होंने वो किताब नहीं देखी है जो हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने लिखी है, मुस्तहिदीन ने लिखी है, एक बहुत पुरानी किताब है। तो इसका मतलब ये है कि 300-400 साल पहले जो किताब, कई सौ साल पहले किताब लिखी गई है, उसमें विलायत फ़कीह का तज़किरा है। इसका मतलब ये ईरानियों की ईजाद नहीं है, ये विलायत फ़कीह का तस्वुर इमाम ज़माना की ग़ैबत के फ़ौरन बाद से है। खुद 11वें इमाम ने फरमाया कि ज़माना ग़ैबत में फ़र्जो इला रुवात अहादीस ना, अगर तुम्हारे सामने नए मसाइल दरपेश हो तो तुम हमारे अहादीस के जो रावी है उनकी तरफ रुजू करना। अब यहाँ हदीस के जो रावी से मुराद ये रावी नहीं जो हदीस बयान करने वाले, वरना रावी तो माविया भी है, रावी तो उमर साद भी है, मरवान भी है। तो क्या इमाम ये कहेंगे कि इनकी तरफ रुजू करना?
نہیں، یہاں راوی حدیث سے مراد مراجع کرام ہیں، وہ علماء ہیں کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنے والے ہیں، جو دین کے مخلص ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، وہ یہاں مرجع مراد ہے. اور یہ ولایت فقیہ کا تصور جو ہے یہ کوئی اس دور کا تصور نہیں ہے، تو پرانا امام زمانہ کی غیبت کے بعد سے کیا ہے، یعنی چونکہ وہ پردہ غیب میں براہ راست ان سے نہیں مل سکتے ہیں، تو ان کے بعد ایک ایسی حکومت، ایک ایسا حاکم ہونا چاہیے جو امت مسلمہ کے امور کی نگرانی کر سکے، ان کو دیکھ بھال کر سکے، ان کے مسائل کو حل کر سکے. اس دور میں اگر مرجع کو یا ولی فقیہ کو آپ حلق ہٹا لیا جائے، آج ایک آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو گئی، آج پوری دنیا کے مسلمان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی ایک تھا جو ہماری آواز بلند کرتا تھا، اب کوئی سناٹا ہے مثلا. جی جی جی. تو بھئی یہی ذہنوں میں تصور پیدا ہونا بتا رہا ہے کہ ولی فقیہ کی کیا اہمیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی پردہ میں تھے، غیبت صغریٰ میں تھے، تو ان کے 4 نائب تھے. تو جب چوتھے نائب بچے تھے تو انہوں نے ایک خط بھیجا تھا ان کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میرا یہ خط آپ تک پہنچے گا اس کے 4 دن بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو انہوں نے امام سے بولا تھا کہ امام مہدی نے بولا کہ اپنے بعد کوئی بھی میرا نائب بنا کر مت جانا، اور یہ کوئی اگر یہ کہے کہ وہ کوئی بھی بندہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے کہ میں امام مہدی سے بات کرتا ہوں میسیج کے ذریعے، خط خطاب کے ذریعے، یا فیس ٹو فیس میں بات کرتا ہوں، سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ سچ ہے یا جھوٹ بات؟ نیابت عامہ کے لیے امام نے قطر منع نہیں کیا ہے. وہ جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نائب نہ بنانا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا ہے. جو 4 نائب تھے کے بعد دیگر وہ امام سے ڈائریکٹ ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، لوگوں کے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ ان کے جوابات دیتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ ان سے کوئی ملے گا نہیں، ملاقات نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد کوئی ایسے علماء نہیں ہوں گے کہ جو ہماری نیابت نہیں کر سکتے. تو نیابت عامہ جو خاصہ نیابت تھی وہ نہیں ہے، لیکن نیابت عامہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ صبح قیامت تک، جب تک امام ظہور نہیں کریں گے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ امام نے منع کیا کہ ہمارے بعد کوئی مرجع ہی نہیں، مراجع نہیں ہوں گے. انہوں نے صاحب کہا ہمارے بعد جو ہے وہ اگر تمہارے سامنے نئے مسائل درپیش ہو تو تم علماء کی طرف رجوع کرنا. علماء کو طرف رجوع کرنا تو علماء وہی تو ہوں گا. اب کون کس کی طرف رجوع کرنا؟ اب آپ اگر یہاں کوئی بیمار ہو جائے، ہمارے سامنے 2 ڈاکٹر ہو، ایک اسپیشلسٹ ہو جو اس مرض کا علاج کرنے والا، تو اور ایک اس مرض کو نہیں جانتا، اور آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. تو جو دین کے سب سے جاننے والے اسپیشلسٹ ہیں انہیں کی طرف تو رجوع کریں گے، میرا غیرہ کی طرف تھوڑا ہی رجوع کریں گے. تو وہی مرجع ہے. ہمارے مرجع کا مفہوم ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. مرجع کا مفہوم جس کی طرف رجوع کیا جائے. اب رجوع کرنا مطلب خالی فتوے ہی کے لیے نہیں، ہم اپنے سارے مسائل جو ان کے مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں گے، وہ ہمارے مسائل کا حل پیش کریں گے. اس لیے ہم سے وہ دین کے جاننے والے ہیں. جی. جو مطلب ہم کچھ لوگ شیعوں میں بھی کہتے ہیں کہ خامنہ صاحب کو امام مہدی یا مطلب امام خامنہ کہتے ہیں انہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خامنہ صاحب جو ہیں وہ سیدھا امام مہدی سے بات کرتے تھے، کہ جو بھی جنگ میں مطلب وہ اٹیک کرتے تھے اسرائیل پہ یا امریکہ کے کسی بھی اڈے پہ اٹیک کرتے تھے، تو وہ امام مہدی سے پہلے مشورہ کرتے تھے پھر اٹیک کرتے تھے. یہ بات سچ ہے یا؟ دیکھیے امام کی تعریف یہ تو وہ تو خیر ایک بڑے عارف انسان تھے. ہم یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ہم گناہ گار، ہمارے بھی امام ہر موقع پہ مدد کرتے ہیں. اس سے کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا. یعنی اگر امام زمانہ کا وجود نہ ہوتا، ان کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے. تو جب ہم جیسوں کی نصرت کر سکتے ہیں، تو جو تقوی میں عرفان میں خدا سے اتنے قریب ہو تو امام زمانہ ان کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے، وہ تو مدد کرتے ہیں، وہ غیبی ذریعے سے مدد کرتے ہیں، کیسے بھی ذریعے مدد کرتے ہیں، مگر میرا کوشچن یہ تھا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے، کہ ایسے ضروری نہیں ہے. نہیں، جو ہمارا زیادہ تر شیعہ لوگ ہیں، وہ میں نے ان سے لوگوں سے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جو ہے خامنہ صاحب وہ روبرو ہو کے یا خط خطاب کے ذریعے. روبرو کے لیے تو ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ امام مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. آیت اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ آیت اللہ اللہ کی ایک نشانی ہے. اس کا مفہوم تو ایک اللہ کی نشانی. ابھی تو ساری دنیا جو ہے اللہ کی نشانی ہے، آپ بھی اللہ کی نشانی، ہم بھی اللہ کی نشانی. لیکن ان نشانیوں میں آیات میں کچھ الگ الگ درجات کی کوالٹی کی ہوتی ہے، خصوصیات کی ہوتی ہے. تو آیت اللہ علیہ جو ہم مرجع کے لیے بولتے ہیں، وہ ایک خاص ان کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک خاص جو ہے وہ ڈگری یا ایک منصب کہیے کہ وہ ایک منصب کے عنوان سے پہچانا جانے لگا. جیسے ہم تبلیغ کرتے ہیں، میں نے ایک سے پوچھا تھا کہ تم تبلیغ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا میرے سے کہ ہم تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں
انہوں نے ہم سے بچپن میں کہا کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم پہ تقلید کرنی واجب ہے, ہم سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں, تمہیں بھی سیستانی صاحب کی تقلید کرنی پڑے گی. کیا ایسی اس کو تقلید کہتے ہیں؟ تقلید جو جس کی ہم کریں گے, پہلے تو ایک مجلس خبرگان ہوتی ہے جو علماء اس میں مجتہدین ہوتے ہیں, وہ تعین کرتے ہیں کہ عالم کون ہے. تقلید جو وہ عالم کی ہوگی. اب اگر ہمارے پاس ذاتی طور پر اتنا علم ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ عالم کون ہے, تو ہم اسی کی تقلید کریں گے. لیکن اگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو جو بزرگ ہمارے علماء ہیں, اگر وہ تائید کرتے کہ فلاں جو ہے وہ عالم ہے, تو اس کی ہم پہ تقلید کرنا واجب ہو جائے گی. مثال کے طور اس وقت بعض کی نگاہ میں یہ تھا کہ آیت اللہ خامنئی جو عالم تھے تو ان کی تقلید کرتے ہیں, بعض کی نگاہ میں یہ کہ آیت اللہ سیستانی صاحب جن کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے ان کی تقلید کرتے. تو اس میں عالم ہونا شرط ہے, اس میں عالم ہونا شرط ہے. بلکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی معاملات میں عالم ہے, اس میں عبادات میں نہیں, تو وہ معاملات میں اس کی تقلید کر سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ عبادات میں عالم ہے, معاملات میں نہیں, تو عبادات میں اس کی تقلید کر سکتا ہے. اس کی بھی ہمارے یہاں گنجائش رکھی. تو عالم ہونا جو ہے وہ شرط ہے, سب سے زیادہ علم ہونا. اور تقلید تو ہماری پوری زندگی میں لفظ تقلید سے لوگوں کو چڑ ہو گئی ہے. لفظ تقلید سے لوگوں کو چڑ ہو گئی. انسان کی کوئی زندگی کوئی پہلو تقلید سے خالی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہم روزمرہ تقلید کرتے ہیں. مکان بنوائیں گے تو انجینئر کے پاس جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اسی طریقے سے تو کیا کساور سے کھیتی کرنے والے ہیں, یہ بھی کھیتی کے بارے میں مشورہ لیں گے تو یہ کسی انجینئر سے نہیں لیں گے, جو کھیتی کے بارے میں ماہر ہے, جاننے والا, اس سے مشورہ لیں گے. تو یہ اس طریقے سے انجینئر کے پاس جانا گھر بنوانے کے لیے, ڈاکٹر کے پاس جانا مریض کے, یہ ساری تقلیدی پہلو ہی تو ہیں. چونکہ ہم جانتے ہیں یہ چیز کے بارے میں وہ ماہر ہیں, تو اس لیے ان سے مشورہ لیتے ہیں. تو جو ہم جانتے ہیں کہ دین کے جو ماہر ہے, گھروں میں ہمارا بھی دیکھ لیں, ایک عورت بھی جو دن بھر گھر کے کاروبار کام کرتی ہے, چولہے پہ روٹی بناتی ہے, وہ بھی اس بات, وہ بھی اس کا بھی کوئی پہلو تقلید سے خالی نہیں ہے. تو مگر کچھ لوگوں کو یہ جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں. ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جو ہمارے تقلید کے مخالف ہیں, تقلید کے مخالف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں تو تقلید یوں کرتے ہیں بلکہ اخباری بن جاؤ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کی بات مان لیں. تو ان کی اگر ہم بات مان لیں, اس کا نام بھی تو تقلید ہے. تو ہم ان جاہلوں کی تقلید کیوں کریں, ہم عالم کی تقلید کیوں نہ کریں؟ تو وہ بھی اپنی تقلید ہی کروانا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کے کیوں کریں؟ اخباری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخباری وہ ہوتے جو روایات, اخباری ہونا بری چیز نہیں ہے. نہیں, جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر کوئی بھی بندہ خامنہ صاحب کے لیے کچھ پوچھتا ہے, خامنہ صاحب کے لیے کچھ بارے میں مطلب کچھ بھی کچھ بھی بات بولتا ہے, تو وہ کہتے ہیں تم اخباری ہو گئے ہو. اخباری ہونا بری بات نہیں ہے. جتنے ہمارے تمام مراجع ہیں, مستعید ہیں, سب اخباری ہیں. اخباری کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے, ان کے پاس خود اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ اخبار و روایات, احادیث کو اور قرآن کو سامنے رکھ کے مسئلہ جو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کر لیتے ہیں. تو چونکہ مراجع کے پاس اتنا علم ہے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں, وہ خود اخبار و روایت کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مثلا میں کہوں کہ میں اخباری ہوں, تو میں خود قرآن کے الف بے کو تو میں سمجھتا نہیں ہوں, تو میں اخباری کہاں سے ہو جاؤں گا؟ تو ہم کہاں قرآن اصل مطلب جو ہے اخباری کا وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث اور روایات کو سمجھتا ہو, ان کی گہرائی کو سمجھتا ہو, ان سے کہ یہ کس موقع پہ فرمایا ہے, کہیں تقیہ کا تو دور نہیں تھا, کہیں کیا تھا, کیسے حالات ہے, جو عربی زبان میں پورا عبور رکھتا ہو, عربی گرامر کو جانتا ہو, یہ ساری چیزیں ہیں. تو جو یہ جانتا ہوگا وہی تو اس سے فتویٰ اخذ کر سکتا ہے, مسئلہ بن سکتا ہے. تو ایرا گہرا تھوڑا ہی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہمارے جو مستعدین ہیں وہ سب وہ ہیں. شکریہ آپ کا بہت بہت, ہمارا تھوڑا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت احسان. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ملتے ہیں آپ سے. یہ تھے ہمارے مولانا محمد باقر صاحب, جنہوں نے ہمیں اتنا وقت دیا. ملتے ہیں آپ سے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے مولانا کے ساتھ, نئے عالم کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.